अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हुआ ये कि वो हम आपको रोज बताते थे ना कराची में ओवरकास्ट है और एक उम्मीद सी होती थी कि दिन अच्छा गुजर जाएगा। मतलब अगर बारिश ना भी हो रही हो तो इतना धूप भी ना हो तो वो ओवरकास्ट में एटलीस्ट उम्मीद जो है आपकी थोड़ी सी जागी रहती है। दैट उम्मीद इज ओवर। आज इट इज सनी। दैट उम्मीद दम तोड़ चुकी है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बारिश का मौसम ये जरा बादल आए हुए हो तो आमों की कंजम्पशन बढ़ जाती है? मतलब एक माहौल सा बना होता है ना। हाँ, ऑफ कोर्स मैंगोस की बात हो रही है। और weight gain is directly proportional to the mango's consumption, is it? Not really. अगर आप अपनी कंजम्पशन अपने हिसाब से खाएं ना, अगर पूरी एक पेटी खा रहे हैं आमों की तो फिर तो कुछ भी खा लेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक तो आम हो और ऊपर से ठंडा हो, एक तो फिर मेरे को पता लगता है कि एक है या दो है या तीन है या चार है। You can take, I think 2-3 भी चलेगा। 2-3 भी। अब्दुल्ला, it is so little. छोटा सा तो होता है, तो कोई सिंदड़ी टाइप चीज तो नहीं आप खा रहे ना, तो दैट्स फाइन। आई डोंट थिंक यू शुड ब्लेम योरसेल्फ अगर कुछ आम खाएं हम गुठलियां ना गिने, ऐसा ही है। ऐसा ही था, बोलने की क्या जरूरत थी, बट एनीवे तो खाएं आराम से। और ये भी हमें एडवाइस आ रही है कान में कि कमरा बंद करके खाएं ताकि कोई और सूंघता ना पहुंच जाए ना, तो फिर आपको शेयर करना पड़ेगा। खुशबू भी इतनी होती है कि साथ वाले घर से भी आ सकते हैं लोग। तो जी कराची का अब हम बात तो हमने शुरू की थी मौसम से, और जरा हम अपडेट भी दे देना आपको। 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब, मतलब अब्र आलूद रहने का इम्कान नहीं, कोई नहीं है भाई, अभी नहीं है, अभी कोई नहीं है, अभी ये फोरकास्ट है लेकिन इस वक्त नहीं है। हाँ, सो बूंदाबांदी की पेशगोई अभी भी है, बाकी है। ओ प्लीज कम ऑन, ये हम बिल्कुल आप लोगों के साथ ऐसे नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आपको बता तो रहे हैं और जो कराची में नहीं रहते वो ये सोच रहे होंगे भाई वहां भी ठीक मौसम ही चल रहा है। नॉट रियली, ये रोज हम उम्मीद पे जी रहे हैं कि बूंदाबांदी टाइप हो जाएगा। कल तक तो हो रहे थे, लेकिन आज सुबह तो तमाज़त के साथ सूरज चमक रहा है। खैर जो भी होगा आज की आज देखी जाएगी और कल हम आपको बता दें कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और लेकिन कुछ दिनों से जो ये कह रहे हैं ना बूंदाबांदी हो रही है, एटलीस्ट आई हैवंट फेल्ट इट, सॉरी, तो मुझे नहीं पता कि किधर हो रही है। 2 मिनट के लिए कुछ होता है असर और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे। कल आपको पता है बहुत अहम मीटिंग हुई है, काबीना के इजलास में बड़े अहम फैसले हुए हैं। कराची के इलाके डियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद सिंध हुकूमत एक्शन में नजर आ रही है। 27 अफराद की जाने ज़ाया होना जाहिर है कोई मामूली वाकया तो है नहीं। इस पे वजीर आला की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास हुआ, अहम फैसले हुए। सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया है। गफलत साबित हुई तो FIR में नाम भी डाला जाएगा। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फी गज 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया। जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसको डिटर्मिनेशन करने की भी ज़रूरत है कि किसका क्रिमिनल नेग्लिजेंट है किसके पार्ट पे, और कौन कौन से अफसरान जो हैं इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस में या प्राइवेट पर्सन्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस में हैं, और यकीनन उनके खिलाफ रुथलेस कार्रवाई होगी। एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है, एक इंसानी जानों का ज़िया हो गया है, और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल सीरियस तरीके से, और उसको प्रॉपर ये ना हो कि किसी जो गैर मुतल्लिका आदमी को भी FIR में डाल दिया जाए, लेकिन इसको बिल्कुल फिक्स करेंगे लाइबिलिटी। DG साहब को रिमूव कर दिया गया है, नया DG जो है बिल्डिंग कंट्रोल का आएगा। तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में FIR दर्ज होंगी, अगर उसमें DG की भी कोई नेग्लिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। 2022 से लेकर अब तक जितने बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं उन सब की निशानदेही करने के बाद उनको भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर कोई अफसर शामिल पाया गया, गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके।
اچھا جی، یہ سب کچھ تو آپ نے سن لیا. ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے اجلاس میں کراچی کی انتہائی کمزور 51 عمارتیں گرانے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور خطرناک قرار دی گئی 588 عمارتیں یعنی 588 ان سے متعلق کوئی بھی فیصلہ 2 ہفتوں میں کر لیا جائے گا. اور حکومت نے فیصلہ تو کر لیا ہے مگر بظاہر یہ تمام کام جو ہے یہ ڈیفینیٹلی آسان نہیں ہوگا. اتنے زیادہ اس میں کنڈیشنز ہیں جیسے کہ اتنے سارے لوگوں کو معاوضہ دینا یا ان کے لیے متبادل رہائش فراہم کرنا بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. قانونی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ لیاری میں گرنے والی عمارت کے بچ جانے والے مکینوں کو 4 روز بعد بھی متبادل رہائش نہیں مل سکی اور خالی کرائی گئی اطراف کی جو ارد گرد کی بلڈنگز تھیں ان کے بھی مکین الگ پریشان ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے کون سا فارمولا استعمال کیا. کراچی میں بھی اس کی واقعی سخت ضرورت ہے اور اب وہ کیا فارمولا تھا سنیں ذرا. انکروچمنٹ کیسے ختم کرنی ہے, کس طریقے سے سارا ہم پورے ہر صوبے میں سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی لاز جب تک سخت نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ ہٹاتے ہیں چوتھے دن پھر وہ بن جاتا ہے, آپ ہٹاتے ہیں چوتھے دن پھر وہ, جب تک اس کی سزا مقرر نہیں ہوگی, جب تک اس کا ہیوی فائن مقرر نہیں ہوگا, یہ چیزیں. میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. ہم ایک ہی روڈ پہ 2 سے 3 دفعہ آپریشن کر چکے ہیں اور 3 دفعہ کے بعد ویسے کے ویسے واپس آ جاتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا, صرف فائن ہوگا. اب آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب کمی آئی. کراچی کوئی میں آپریشن نہیں ہوگا, فائن ہوگا. تو بیسکلی یہ ایک فارمولا ہے. کراچی میں ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کسی بھی معاملے کو سیاسی رنگ دینا کوئی نئی بات نہیں ہے. کسی درست اور جائز کام میں بھی حکومت کے خلاف جانبداری کے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور حکومت اگر واقعی چاہتی ہے کہ غیر قانونی اور خستہ عمارتوں کے خلاف سنجیدہ آپریشن کیا جائے تو اس کے لیے ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, اے این پی, دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ وہ ایک ماحول ہے, ہر چیز کو لسانی اور سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے. اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے, کیونکہ ابھی تک the concerning matter is کہ جو لوگ نکلیں گے ان عمارتوں سے جنہیں منہدم کیا جائے گا وہ کہاں جائیں گے, کیونکہ جو عمارت گری ہے اس کے مکینوں کے لیے بھی سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ سرکاری عمارتوں یا پھر سکولوں میں رکھنے کی نہیں. پیپل with families, how would they live there? اچھا, یہی وجہ ہے, جب یہ پہلے بھی کل بھی ہماری بات ہوئی تھی ایکسپرٹ سے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب وارن کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بلڈنگ جو ہے یہ بالکل رہنے کے قابل نہیں ہے تو آپ نکلیں, تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. اس لیے ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ آگے کچھ نہیں ملنے والا, کیونکہ سر چھپانے کے لیے ان کو کوئی جگہ میسر نہیں ہے. تو یا تو کوئی ایسا ایز پرووائڈ کیا جائے نا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکلیں کیونکہ یہ بلڈنگ گرنے والی ہے اور ہم آپ کو یہ جگہ دے رہے ہیں کہ آپ ادھر رہیں. تو اس قسم کا کوئی میکنزم ہو تو لوگ پھر نکل بھی obviously who won't want to die. اچھا جی, شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وزیر اطلاعات سندھ ہیں. میمن صاحب, لیاری میں عمارت گرنے کا واقعہ, اسی پہ ہم obviously کل پرسوں سے یہی بات ہو رہی ہے, کوئی چھوٹی بات بھی نہیں ہے, اتنی جانیں گئی ہیں. سندھ حکومت نے اس پر ایکشن لیا, کچھ معطلیاں جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں, کچھ انکوائریاں بھی ہوئی ہیں. تو کیا اس سٹیج پر آپ یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ مرکزی ذمہ دار کا تعین ہو چکا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی, بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور یہ 27 قیمتی جانیں گئی ہیں, لیکن کوئی ایک بھی قیمتی جان جو ہے اس کا جواب سب کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت سختی سے اس چیز کا نوٹس لیا, اور یہ صرف فرضی نوٹس نہیں ہے. اس پہ پہلی فرصت میں وزیر بلدیات سعید غنی صاحب نے کچھ افسران کو معطل کیا تھا. پھر جو چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے جو ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ٹاپ آفیسر سے لے کے جو بھی اس میں ذمہ داران ابھی محسوس ہو رہے ہیں, کچھ کی ہم سمجھتے ہیں کہ جی کچھ کی جو ہے وہ انہوں نے اگنور کیا اس کو یا لائٹلی لیا, ان کو بھی معطل کیا گیا ہے. اور وزیر داخلہ کو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایف آئی آر کریں. ایف آئی آر میں پھر اس پہ سب پہ جو ہے وہ سنگین دفعات ڈالیں اور پھر جس بھی جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس میں کمشنر کراچی کی سربراہی میں ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں تمام محکموں کے لوگ بھی شامل ہیں, اور ان کو 2 دن کا ٹائم دیا گیا کہ 48 گھنٹے کے اندر ساری انکوائری کو فائنلائز کریں, اور پھر اس انکوائری کے بعد جو نام آتے ہیں جس کی بھی کوتاہی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, جو لوگ ملوث ہیں یا جنہوں نے اس چیز کو لائٹلی لیا, اس پہ ایکشن نہیں لیا, ان کو فوری طور پر ان کے خلاف
جو ہے وہ FIR کاٹ کے پرچے کاٹے جائیں. یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ افسران کے خلاف جو ہے وہ کرمنل آفینس میں مقدمے بھی درج کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس کی جب پس منظر وہ یہ آیا ہے کہ جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 2023 میں ان کو نوٹس دیا تھا, پھر 2024 میں 2 مرتبہ ان کو نوٹس دیا تھا کہ یہ بلڈنگ خالی کر دیں کیونکہ یہ بلڈنگ جو ہے اس پہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تو نوٹس انہوں نے سرو کیے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد وہ ایویکیوٹ نہیں کرایا گیا. اسی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کارروائی حکومت چند کر رہی ہے. اچھا سر, ظاہر ایگزامپل سیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے جس سے ڈیٹرنس بھی کریٹ ہو, بھاری جرمانے بھی بات ہو رہی تھی. ابھی ہم وزیر داخلہ کا بھی بیان چلا رہے تھے. اب اس معاملے میں بھی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو انکوائری ہوگی اس میں کوئی افسر, کوئی سیاسی شخصیت, کوئی اثر و رسوخ ڈالنے والا فرد بھی ملبس ہوگا تو معافی نہیں ملے گی, سزا ملے گی. تو کیا سزا ملے گی؟ دیکھیے جی, سزا نہ میں مقرر کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے قانون موجود ہے اور قانون میں ہر جرم کی ایک سزا جو ہے اس کا تعین کیا ہے. تو جو بھی جس کی جو ہوگی قصور ہوگا, کسی کا زیادہ قصور ہوگا, کسی کا کم قصور ہوگا, چاہے وہ کتنا بھی بااثر, اور بااثر کوئی نہیں ہوتا حکومت کے سامنے, یہ بتا دوں آپ کو. تو جو بھی ہوگا اس کو اس کے کرائم کے حوالے سے ہی اس کو سزا دی جائے گی. چلو ٹھیک ہے, we'll leave it at that. اب obviously یہاں تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اور اب آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. شہر میں سینکڑوں ایسی اور عمارتیں ہیں, ہزاروں لوگوں کی جان کو ڈائریکٹ خطرہ بھی ہے. بہت سی زیر تعمیر ایسی عمارتیں ہیں, انڈر کنسٹرکشن ہیں, وہ بھی مشکوک لگتی ہیں. تو اگر ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے تو رہائشیوں کو متبادل فراہم کرنا یا معاوضہ دینا پڑے گا, which is going to be a very big project. مطلب دیٹس اے ٹال آرڈر. تو کیا سندھ حکومت یہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے جی, حکومت کی جانب سے جو سروے کیے ہوئے ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کیے ہوئے ہیں, ٹوٹل صوبے بھر میں 740 ایسی عمارتیں ہیں جن کو ہائی الرٹ میں لیا گیا. ان میں سے 51 ایسی عمارتیں ہیں جو کہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے. اس میں سے چند جو 11 کوئی عمارتیں وہ خالی کروا لی گئی ہیں, اور باقیوں کے لیے بھی ٹائم دیا گیا کہ ود ان نیکسٹ 48 آورز ان کو خالی کروایا جائے. اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جی تاکہ ان لوگوں کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کیا جائے. اب اس میں اگر کہیں کہ جی ہر عمارت اور ہر شخص کو حکومت جگہ فراہم کرے, میں نے کہا جیسا 740 عمارتیں ہیں تو 740 عمارتوں میں سے جو ہر گھر ہوں گے جو حکومت فراہم کرے. دنیا میں میرے خیال سے کہیں پہ بھی اس طرح کا قانون موجود نہیں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح جگہ دیتی ہے. ان سب کے برعکس حکومت سندھ نے ماضی میں سیلاب متاثرین کو بھی ٹیمپریری شیلٹر فراہم کیے, کووڈ میں کوارنٹائن کے لیے بھی لوگوں کو سیپریٹ جگہیں فراہم کی, اور ابھی بھی حکومت جو ہے اس میں ہم لوگوں نے چیف منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چند جگہیں اویلیبل ہیں حکومت کے پاس, ان میں سے جو ضرورت مند ہوں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اور شیلٹر نہیں ہے تو گورنمنٹ کنسیڈر کریے کہ ان کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ فراہم کیا جائے فار ٹائم بینگ, جب تک کے لیے ان کے لیے کوئی ٹیمپریری شیلٹر کی بات ہو رہی ہے. اور وزیر بلدیات سعید غنی نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہوٹلز جو ان کے علاقوں کے قریب ہیں اور سکولز کی آپشن دی گئی تھی, سو ہوٹلز کی آپشن بھی ہے. سو ٹیمپریری ارینجمنٹ اگر حکومت کر رہی ہے تو کچھ عرصے کے لیے تو ہوٹلوں میں بھی رہا جا سکتا ہے. بٹ اباؤٹ اے ٹوٹل آف ناٹ کہ ساری ایویکویٹ ہو جائیں گی, 740 بلڈنگز ابھی آپ نے میمن صاحب کہا ہے, جس میں 51 جو ہیں وہ بہت ہی بری حالت میں ہیں, 11 کو خالی کروا چکے ہیں. مطلب دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف پیپل جن کو اگر 51 کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سپنا گرانی پڑے, ان کو کچھ ری انجینئر کر کے بہتر کیا جا سکے. خیر اس کی تفصیل تو ابھی آنا باقی ہے, لیکن ایک اور آپشن بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت غور کر رہی ہے آلٹرنیٹ ٹیمپریری اکوموڈیشن کے لیے. اب وہ کیا چیز ہوگی یہ شاید کل تک پتہ لگ جائے گا. شجیل صاحب, اس شہر میں ظاہر ہے اس کی اپنی سیاست ہے اس شہر کی, اور بہت سے معاملات میں سیاسی الزامات بھی لگتے ہیں, اور ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی سرپرست یا کوئی بڑا سمجھا جاتا ہے. آپریشن کہیں بھی ہو الزام لگ جاتا ہے کہ جی مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب تجاوزات بھی ہٹانے کی بات آئے نا تو یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا MQM, جماعت اسلامی, ANP, دیگر سٹیک ہولڈرز وغیرہ کو اعتماد میں لے لیا جائے تو بہتر نہیں ہوگا تاکہ سب آن بورڈ ہوں, کوئی آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ ہو جائے صوبے میں؟ دیکھیے جی, یہ کافی مسئلہ قتل نہیں ہے.
اور نہ ہی کوئی سیاسی ٹارگیٹ ہے اس میں. اور میں آپ کو ایک بتا دوں, جو ایک آلریڈی ایک میکینزم موجود ہے, وہ میکینزم جو ہے اس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران بھی ہیں, اس میں KMC کا عملہ بھی ہے, اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے نمائندے بھی ہیں, اور اس میں آباد کے نمائندے ہیں. اور آباد جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے, پرائیویٹ ہے, جو کہ بلڈرز کی ہے, تو ان کے بھی نمائندوں کو شامل کیا گیا تاکہ کوئی بھی, اور یہ ابھی نہیں کیا کہ اس واقعے کے بعد کیا, یہ اس سے پہلے یہ کمیٹی موجود ہے, تاکہ کوئی یہ رنگ نہ لے کہ جی مجھے شاید جو آپ نے سوال کیا کہ کسی سیاسی بنا پہ یا پسند یا ناپسند کی بنا پر یہ جگہ ان کی خالی ہو جا رہی ہے. تو اس کے لیے آلریڈی ایک امپارشل قسم کی کمیٹی موجود ہے, اور جو لہری میں بلڈنگ گری ہے اس پہ بھی ایک کمیٹی کی فائنڈنگز تھیں, اور اس کمیٹی میں بھی آباد اور باقی نمائندے شامل تھے جن کی کو آن بورڈ لے کر ہی یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ یہ بلڈنگ جو ہیں وہ ونربل ہیں اور ان کو جو ہے خالی کروایا جائے. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب, وزیر اطلاعات سندھ. اور کچھ علاقے نہیں ہیں, پورے کراچی میں مطلب دے آر اسکیٹرڈ جو بلڈنگز ہیں جن کی ریکی کرنی پڑے گی. اور آبویسلی آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ بھی, آپ نے کہا تھا کہ ساری گرانی نہیں پڑیں گی, گرائیں یا مرمت کریں, لوگوں کو تو نکالنا ہی پڑے گا نا. مرمت میں بھی مطلب ان کو کہیں تو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, بیکاز یو کی ناٹ بی ان دا بلڈنگ جب اس کی مرمت ہو رہی ہو. تو لہٰذا دیر از اے لاٹ آف ورک کٹ آؤٹ فار دا گورنمنٹ. ایک یہ جو خستہ حال عمارتیں ہیں یہ الگ مسئلہ ہے, ان میں بہت سی تجاوزات بھی ہیں. مطلب گلیاں کتنی تھیں اوریجنلی اور وہ کتنی رہ گئی ہیں, بٹ لیاری میں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا. یہ اتنی پتلی اتنی تنگ گلیاں نہیں تھیں اوریجنلی. مطلب جو لوگ یہاں پرانے رہنے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ گلیاں کتنی تنگ ہوتی گئی ہیں پتلی پتلی. اس کے بعد پارکنگز جو ہیں وہ نالوں کے اوپر بنائی ہوئی ہیں, بہت ہی ایڈ ہاک بیسس پہ سٹی کنسٹرکشن ہے. اگر آپ لیاری ٹاؤن کو ہی دیکھ لیں تو وہاں a lot needs to be done actually. اور کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کی اربن سٹڈیز بہت ساری تنظیمیں اور بہت لوگ انڈیویجولز بھی ہیں جو کرتے ہیں. اب دیکھیے ابھی ہم نے جو ایریل شاٹ ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں الائنمنٹ بھی آف ہے بلڈنگز کی. مطلب جہاں کوئی جگہ پیس آف لینڈ ملا وہاں آپ 4-5 منزلیں بلڈنگ بنا لیں, اور 5 منزل بلڈنگ ایسی سچویشن میں ہائی رائز ہی کہلائے گی جہاں الاؤڈ ہی آپ کو 2-3 ہوں. آپ 5-6 کی بنا لیں تو دیٹ ول بی اے ہائی رائز وچ از ناٹ obviously safe for those areas. اس کی ظاہر ہے پورا انفراسٹرکچر علاقے کا بھی تو تباہ ہو رہا ہے نا. جہاں پہ 100 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے یا اس کی گٹر کی لائنیں یا اس کا پانی کا سپلائی اسی حساب سے ڈیزائنڈ ہے, وہاں اگر 1000 لوگ رہیں گے تو وہ پھر وہ ہر روز گٹر بھی بہ رہے ہوں گے کیونکہ سب چوک ہو جاتا ہے نظام. اور ہر روز یہ ہو رہا ہوتا ہے, ہر روز یہ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی ہم اور یہی ہو رہا ہے. یہ ہم لیاری کی بات کر رہے ہیں, آپ کسی بھی علاقے میں دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں کہ نارتھ ناصر آباد میں کس طرح 1000 گز کے گھر ہوتے تھے, اب وہ بلڈنگیں بنی ہیں 2-2000 گز کے جو پرانے گھر ہوتے تھے. اور دیگر علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے. جو بڑے پلاٹ ہیں ان کو کٹنگ کر کے چھوٹے ڈوپلیکسز میں کنورٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے انفلکس آف نمبر آف پیپل پڑتا ہے. ہمارے گیسٹ جو ہیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں, محمد توحید ہمارے ساتھ ہیں, ممبر کراچی اربن لیب ہیں, اور بہت سی باتیں آپ سے پوچھ رہی ہیں. ہم سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کیوں اتنی مس مینجمنٹ اور ایڈ ہاکزم کے طور پہ چیزیں کیسے بڑھتی چلی گئیں. آپ اور آپ کی تنظیم کا کراچی کے انفراسٹرکچر پر بڑا کام ہے. لیاری والی عمارت آبویسلی گرنے کے بعد سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی میں ایسی کتنی خطرناک عمارتیں ہیں, کیا نمبر ہے, کیا فگر ہے, اور کہاں کہاں ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو لسٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 422 کے قریب ایسی عمارتیں ہیں, اور ایک اور جگہ اعداد و شمار جو ملتے ہیں وہ 480 کے قریب ہیں, اور اس میں سے تقریباً 45% جو ہے وہ صرف اولڈ سٹی ایریا میں موجود ہیں. 45%. سر یہ بتا دیجیے گا کہ گزشتہ 2 ماہ میں ظاہر ہے بہت سارے ہم ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے درجنوں زلزلے بھی آ رہے ہیں. ایک مخصوص علاقے تک محدود ہیں یہ, یا پھر واقعی پورے شہر کے لیے پریشانی کی بات ہے؟ although ہم نے جتنا بھی معلوم کیا وہ یہ ہے کہ یہ کراچی کا فینومینا ہے, شاید بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں تھے, لیکن ایسے میں تو جو ہاں جو کچی عمارتیں ہیں, جو خستہ حال عمارتیں ہیں, ان کو تو امپیکٹ پڑتا ہی ہوگا, ان پہ تو بہت امپیکٹ آئے گا. تو ان زلزلوں کو معمول مان کے ہم آگے بڑھیں یا اس کے لیے بھی کچھ سوچیں؟ دیکھیں, زلزلے تو معمول کے مطابق ہیں, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس شہر میں پانی کی کمی جو ہے, یعنی جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے پانی کی سپلائی ہے اس میں تعطل ہے,
اور وہ ایک سمجھ لیں ایک غیر منصفانہ اس کی تقسیم ہے، جس کی وجہ سے کچھ علاقے جو ہے ان کو پانی بالکل نہیں ملتا. جن علاقوں کو پانی نہیں ملتا وہ گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ صنعتی پیمانے پر صنعتی لحاظ سے بڑے پیمانے پر گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ علاقے جہاں بڑے پیمانے پر گراؤنڈ واٹر کو ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے وہ زیادہ اس چیز کا شکار ہیں کہ وہاں پہ لینڈ سبسیڈائزنگ زیادہ ہے، یعنی کہ زمین کا دھسنا. اور زمین کا دھسنا جو ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے چھوٹے زلزلوں پر. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ معمول کے زلزلے کہلاتی ہے. آلرائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد توحید، ممبر کراچی اربن لیب ہمارے ساتھ تھے. بہت سے لوگوں سے باتیں ہوگی لیکن اب تھوڑا سا ایڈریس ہم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ متبادل ان کے لیے کوئی رہائش ہونی چاہیے، کوئی آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے، ان کو کوئی معاوضہ ملنا چاہیے، جن کی بلڈنگز جن کے گھر جو ہیں وہ گر رہے ہیں. جب آپ گھر خرید رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، بی اے لٹل مور ویجیلنٹ. 100% اگریڈ ود یو کہ اگر کرایہ آپ کو مناسب لگ رہا ہے تو آپ کی obviously ترجیح پرائیورٹی وہی گھر ہوگی. لیکن مطلب مرنے سے تو بہتر ہی ہے نا کہ آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن، تھوڑی سی ریسرچ، اور اگر آپ لیٹ سپوز آپ کے ارد گرد کو بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، آپ بھی ساتھ والی بلڈنگ میں رہتے ہیں اور اگر وہ صحیح اس کی کنسٹرکشن نہیں ہے تو اٹ ول بی اے پرابلم فار یو ایز ویل. ابھی جو بلڈنگز گری ہیں ہم نے کتنا بار سنا بھی ہے، ارد گرد کے لوگ انوسینٹ بائی اسٹینڈرڈز جن کو کہتے ہیں، کتنے رکشے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے جو نیچے پارک تھے وہاں. سو اٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ اینڈ افیکٹ ایوری بڈی. تو لہٰذا آپ کو بھی تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، اور خاص طور پہ عبداللہ اس شہر میں جہاں آلموسٹ آئی ایم سوری یہ بات عام ہو گئی ہے کہ کنسٹرکشنز پراپر نہیں ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہوتی ہیں، انلیگل پراپرٹیز زمینوں پہ بنی ہوتی ہیں. So you have to be proactive. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ پگڑی پہ لے رہے ہیں، آپ کرائے پہ لے رہے ہیں، آپ 10 لاکھ دے رہے ہیں، 15 لاکھ لے رہے ہیں، 20 لاکھ دے رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا تو کل سرمایہ ہے نا. So you also have to think thrice before taking any decision. آپ جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے یہ کسی ایسی جگہ پہ پگڑی میں نہ لگا دیں جو کل کو گر جائے یا آپ کو خالی کرنی پڑے. اور کبھی کبھار ایسی ڈیل ملتی ہے جس کو ایک انگریزی کی ٹرم ہے نا too good to be true، تو اس چیز کو تو ضرور انویسٹیگیٹ کریں. جب بہت ہی زبردست قسم کی آپ کو ڈیل مل رہی ہے then there is something off about it. ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے آپ کو ضرور پتہ کرانا چاہیے. اچھا جی، ابھی ہم آگے بڑھیں گے، انفیکٹ بریک لیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ہم نے کل اپنی ویمن گرلز نیٹ بال ٹیم کی کامیابی سیلیبریٹ کی تھی، ویمن گرل کی بات ہو گئی. لیکن گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو بتایا ضرور تھا کہ پاکستان کی خواتین فٹ بال ٹیم نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اور اپنے اس رینکنگ میں سنیے ذرا 62 درجہ بہتر ٹیم انڈونیشیا کو ہرایا ہے. یہ ہوئی نا بات. اچھا، یہ کامیابی جو ہے آپ کو بتا دیں کہ اے ایف سی ویمن ایشین کپ کوالیفائرز میں حاصل کی گئی تھی، اور ہم نے وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ میچز ختم ہوتے ہی پاکستانی ٹیم کی کسی ممبر سے آپ کی ملاقات ضرور کروائیں گے، اور ہم اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتے ہیں. انمول ہیرا ہے ہمارے ساتھ. اچھا، لیکن اس دوران بائی دی وے پاکستان نے ایک اور میچ بھی جیت لیا، یہ بھی تو بتا دینا. کرگزستان کو بھی شکست جو ہے وہ دی، اور اس جیت کے ساتھ پاکستان کے پوائنٹس جو ہیں ان کی تعداد ہو گئی 6، اور اب ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ گروپ کے دوسرے میچ میں ہوگا. چائنیز تائپے اور انڈونیشیا کے درمیان ہونے والے مقابلے کے نتیجے پر منحصر ہے. اب تو اس میچ میں جو جیتی تھی نا وہ ہیں انمول ہیرا، اور انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. انمول ماشاءاللہ the team is doing great. So انمول wonderful جی، ماشاءاللہ. بتائیے گا انڈونیشیا سے جیت کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں. ایک ٹیم جس کی رینکنگ آپ سے 62 درجے بہتر ہو، رینکس بہتر ہو، کوئی نروسنس تھی مقابلے میں اترتے ہوئے، یا یہ سوچا تھا کہ ہاں جی ہم کوشش کریں گے تو ہم ان کو ہرا دیں گے؟ واٹ واز اٹ لائک؟ السلام علیکم. نروسنس تو تھی، بہت زیادہ تھی، بٹ فرسٹ میچ انفارچونیٹلی ہم لوز کر چکے تھے اور ہم نے سارے نروس اسی میں ہی نکال لیے تھے. تو سیکنڈ میچ ہم نے سوچا تھا کہ جو بھی ہو ہم نے پاکستان کے لیے یہ ون کرنا ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی پوری ٹیم نے، اور ہم نے دل سے کھیلا سب نے، اور کوآرڈینیشن بہت زیادہ تھی، سب کی بہت ایفرٹ تھی.
اور کوچز کی بھی محنت تھی, تو ہم انشاءاللہ یہ جیت گئے میچ. اچھا انمول, کل ہمارے شو پہ ابھی ہم مینشن بھی کر رہے تھے, ایک نیٹ بال کا میچ بھی جیت کے واپس آئی تھیں کوریا سے, اور ان سے بھی ہم یہ پوچھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے بھی بتایا کہ ان کی ٹیم میں بھی بہت ڈائسپورا پلیئرز تھے جو کہ باہر کے ملکوں سے پاکستانی جو ہوتے ہیں, لیٹ سپوز جو یو کے وغیرہ میں رہ رہے ہوں, تو دے ور اے پارٹ آف دا ٹیم ایز ویل. اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ جس ٹیم کا حصہ تھی, ہماری فٹ بال ٹیم, اس میں بھی ڈائسپورا پلیئرز ہیں. تو یہ مطلب کس طرح یہ کمبینیشن بنتی ہے, اور جس کو جب ہم کہتے ہیں ٹیم ورک, تو دیٹس اے لاٹ آف گیٹنگ along with one another, understanding each other, تو وہ ٹائم آپ لوگوں کو مل جاتا ہے؟ جی, ڈائسپورا پلیئر کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے ہمارے لیے. ہمارے پاکستان میں زیادہ فٹ بال نہیں ہوتا, تو وہ جب باہر سے آتی ہے ہماری ٹیم بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اور جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پی ایف ایف ہمارے لیے کیمپ ارینج کر لیتا ہے, تو یہ وہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں, تو ہم آپس میں بہت زیادہ بیٹھ جاتے ہیں. آن دا فیلڈ اینڈ آف دا فیلڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کم سے کم ٹائم ہو یا زیادہ سے زیادہ ٹائم ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, ایک دوسرے کو جانے, اینڈ یہ سب کچھ, تو اسی وجہ سے ہماری کوآرڈینیشن بہتر ہو جاتی ہے. اچھا, when it comes to having a match with teams like Indonesia جو آپ سے بہتر ہیں, آپ نے کہا کوآرڈینیشن بہتر تھی, لیکن کیا چیز تھی جو آپ کو اس میچ میں it worked for you, مطلب کوئی انڈیویجول پرفارمنس تھی یا اوور آل ٹیم ایفرٹ تھی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلا ایک میچ لوز کرنے کے بعد سب کو بہت زیادہ ریئلائز ہو گیا اور سب نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا. کوئی ایسا ایک بندہ نہیں تھا جس نے ایک اکیلے ایفرٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے ایفرٹ اگر ڈلے گی تو پھر ہم میچز جیتتے چلے جائیں گے. ہم نے آج یہ میچ ون کر لیا, تو یہ پوری ٹیم کی ایفرٹ تھی اور کوشش تھی اور محنت تھی جس کی وجہ سے ہم جیت گئے یہ میچ. آپ سے ڈائریکشن کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں بالکل میں جلدی سے پوچھ لوں کہ سیریسنیس اب آپ کو ان دس اسپورٹ, ویمن پلینگ فٹ بال اوور دا ایئرس پاکستان میں کچھ زیادہ سیریسنیس آپ کو نظر آ رہی ہے یا اسی طرح ہی چل رہے ہیں؟ پہلے بین لگا ہوا تھا تو این سی آئی انہوں نے بھی کوشش کی, کافی چینجز کی, بٹ ابھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی اور لیگ وغیرہ اور ویمنس کے لیے بھی وہ کام کریں گے, تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کافی بہتر ہو گئی. اچھا انمول, ظاہر ہے ہماری لمیٹڈ ریسورس میں لڑکیاں جتنا کر سکتی ہیں اس سے زیادہ ہی کر رہی ہیں. ہمارے پاس ڈائسپورا پلیئرز بھی آتی ہیں جو ہماری ٹیم کو بڑا مضبوط بناتی ہیں, یا دیگر ٹیموں کی لڑکیاں ہوتی ہیں. کتنا فرق ہوتا ہے ٹریننگ کا؟ ہم اپنے یہاں ٹریننگ کا ایک لیول دیکھ لیں, یا جو ہماری ہی بچیاں انگلینڈ میں یا کسی اور ملک میں ٹریننگ کر کے آ رہی ہیں, ان کا سکل سیٹ کتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, کتنا بہتر ہوتا ہے, اور لائف سٹائل بھی, اور لائف سٹائل بھی, اس پہ آپ لوگ غور کرتے ہیں؟ مطلب اس لیے کیونکہ ہم امپروو کر سکیں نا پھر. جی, پاکستان میں مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی کھیلنے کا موقع نہیں ملتا. جیسے آپ مجھے لے لیں, میں گلگت بلتستان سے ہوں, میرا جو ایریا ہے وہاں پہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ایزلی باہر نہیں جا سکتے, ہمارے لیے بہت سے مشکلات پیش آتے ہیں ایز اے گرل, تو سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو جو آپ یو کے کو لے لیں, وہاں پہ ان کو اس طرح کی کوئی مشکلات پیش کرنے نہیں پڑتے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ گراؤنڈز, فیسلٹیز, کوچز, ان سب چیزوں کا ملنا, اور پھر پیرنٹس کا سب سے زیادہ ٹرسٹ کرنا, یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پاکستان میں. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے, بٹ جو گرلز کو سپورٹ کرتے ہیں پیرنٹس تو وہ پھر بھی کر جاتے ہیں. پھر ہم کہیں گے آپ کو اپنے یہاں ڈیفیکلٹ لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی گلگت بلتستان کی لڑکیاں پورے ملک میں کہیں زیادہ پروگریسو ہیں. ایبسولوٹلی, ہمیں تو یہ لگتا ہے بالکل, بیکاز ماشاءاللہ جو ہمارا سپورٹنگ ٹیلنٹ لڑکیوں میں وہاں سے آتا ہے وہ آلموسٹ کہیں اور نہیں ہوتا. باکسنگ ہم دیکھ لیں اور دیگر سپورٹس میں کتنی. اچھا انمول, اب ایک اور چیز, وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. اگر ہم آبویسلی آپ سے بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ اتنا آپ زبردست پلے کر کے آئی ہیں, جیتی ہیں, پوری ٹیم جیتی ہے ساتھ. وی وانٹ ٹو انکریج ینگ گرلز ٹو گیٹ انٹو اسپورٹس, لیکن کیا ہم صحیح چیز پہ انکریج کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایک کریئر چوائس آپ کا بن سکتا ہے کہ آپ کی لائف سٹائل بہتر ہو سکتی ہے, آپ کما سکتے ہیں اتنا, مطلب یہ پورا ایک یہ اچھا پیکج آپ کو نظر آتا ہے کہ یس گیٹ انٹو دس فیلڈ؟ پہلے بہت زیادہ مشکلات تھی, لائک کچھ ٹائم بین لگا تھا, بٹ ابھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہے, اور پھر اس میں یہ کہ فٹ بال میں بہت زیادہ پیسہ ہے.
ایکسپٹ پاکستان میں. بٹ یہاں پہ بھی ابھی جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب وغیرہ آئے ہیں تو انشاءاللہ چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں, ہمارے لیے فیسلٹیز وہ ارینج کر رہے ہیں. بٹ میں یہ کہوں گی کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, چاہے وہ اسپورٹس ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو, اگر آپ ایوریج پلیئر ہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کو ایلیٹ بننا پڑے گا. تو آپ اسپورٹس چوز کریں, بٹ اس میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی, ہارڈ ورک کریں گے تو پھر آپ کر سکتے ہیں کچھ بھی. ہمارا بیک اپ کیسا ہے, مطلب آپ لوگ ہیں کچھ, باقی کچھ ڈائسپورا آ جاتی ہیں, پیچھے سے ٹیلنٹ آ رہا ہے, مطلب آپ کو دیکھ کے اور بچیاں آپ کے علاقے, آپ کے گاؤں, آپ کے شہر سے نکل رہی ہیں, جو ہماری اور لڑکیاں ہیں جو آتی رہتی ہیں, جو ماشاءاللہ اسٹارز فار اس, مطلب یہ کامیابی دیکھ کے بھی اثر پڑتا ہے باقی بچیوں پہ؟ جی کافی ینگ پلیئرز آ رہے ہیں ہمارے لیے. ہم یہاں پہ ڈومیسٹک وغیرہ نیشنلز ہوتی ہے تو بہت ینگ پلیئرز آتے ہیں, وہ کوشش کر رہی ہیں, بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں, ٹیلنٹ بھی ہے. بٹ یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ فیسلٹیز وغیرہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح مطلب پرسو نہیں کر پاتی ہے. تو کافی ینگ ٹیلنٹ ہے, بس اس کو آگے لے کے آنے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسپوجر دینے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ. بالکل ہے. بہت شکریہ آپ کا انمول ہرا, مبارک ہو, آپ کی ٹیم کو مبارک ہو, آپ کے والد کو مبارک ہو جنہوں نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک چیلنج ہے, یہ ہمارے یہاں کی حقیقت ہے کہ ہماری یہاں لڑکیوں کے لیے پرٹیکولرلی سپورٹس میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. اور آنیسٹلی اگر آپ کتاب ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لینا, سپورٹس ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو, جب آپ کو گھر سے بہت انکریجمنٹ مل رہی ہو تو آپ بہت آگے جاتے ہیں. مطلب آدھی اسٹرگلس تو آپ کی پھر ختم ہو جاتی ہیں نا, دین یو کین کانسنٹریٹ آن ادر چیلنجز دیٹ کم یور وے. تو کمینڈیبل. بریک کے بعد حاضر ہوتے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستان میں تو بات کر ہی رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اثرات جو نظر آ رہے ہیں, لیکن دنیا میں بھی بہت اثرات نظر آ رہے ہیں. ماحولیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات جو ہیں وہ ہر جگہ ہی آیا ہیں. پاکستان میں شدید مانسون بارشوں اور بعض علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے, اور NDMA کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 10 روز کے دوران کم از کم کوئی 72 افراد جہاں باقی اور 130 سے زائد جو ہیں وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں. آلریڈی 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے, اور مطلب نہروں میں نہانے سے بھی لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں. مقامی حکام کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. ملک میں آنے والے دنوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ, پلوں کی تباہی, مزید سیلاب کے امکانات بڑھ گئے ہیں. بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں محض پاکستان تک محدود نہیں ہیں. امریکہ جیسے ملک میں بھی جہاں ریاست کے پاس بہت سارے وسائل ہیں, وہاں ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات دیکھے جا رہے ہیں, وہاں بھی لوگوں کی جان گئی ہے. ٹیکساس میں آپ کو بتائیں کہ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 104 سوچیں ہو گئی ہے. اور خاص طور پہ ایک بڑا ہی دل خراش جو واقعہ, جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ سمر کیمپ ایک لگا ہوا تھا, اور وہاں 27 لڑکیوں کا سمر کیمپ تھا. 27 لڑکیاں اور کاؤنسلرز کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سڈنلی پانی, اتنی بارش ہوئی ہے اور پانی بھرا ہے کہ کیبنز جن میں وہ رات کو سو رہی تھیں وہ پانی سے بھر گئے, وہ بہہ گئے. یعنی ٹری ٹاپس, جو درخت کے ٹاپس تھے, وہاں تک پانی تھا. تو اس قسم کی وہاں 40 سے زائد افراد تو ابھی تک لاپتہ ہیں. 104 کی تو ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. ٹیکساس میں لاپتہ افراد اس سے کہیں زیادہ ہیں. تلاش کے لیے ہیلی کاپٹرز, کشتیاں, ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ دریا کا پانی چند گھنٹوں میں کئی فٹ ہو گیا تھا, اور ظاہر ہے یہ سب گلوبل وارمنگ کے اثرات ہیں جو پہلے ہمیں بھگتنا پڑتے تھے. پوری دنیا ان کا اثر دیکھ رہی ہے. کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں مریم شبیر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مریم, جلدی ان نٹ شیل پہلے یہ بتا دیں, جتنی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان ہو یا امریکہ ہو, افریقہ ہو, کہیں بھی ہو, کیا دنیا اتنا سیریسلی کلائمیٹ چینج کو لے رہی ہے؟ جی, اگر دنیا کلائمیٹ چینج کو اتنا سیریس لے رہی ہوتی تو شاید ریورس میں ہم جا رہے ہوتے, بہتری کی طرف یہ پلانٹ جا رہا ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ صرف امریکہ کی بات پرٹیکولرلی ہو رہی ہے, تو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے آتے ہی انہوں نے پیرس ایگریمنٹ سے بیک آف کر لیا. اس کے علاوہ جتنے جو کافی زیادہ ان کے فیڈرل امپلائیز تھے جو کہ کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ریسرچ سے ایسوسیٹڈ تھے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں, ان کی فنڈنگ پہ کٹس لگائے گئے. ابھی یہ جو پرٹیکولر ٹیکساس میں بھی آپ کو فلڈنگ واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے, اس میں بھی جو فیما انسٹیٹیوٹ ان کا انوالو ہوتا ہے, جو کہ اس میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں جو ویدر سروسز کے لیے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ریسکیو کے عملے کے ساتھ, اور جو ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ. جب فیڈرل فنڈ میں کٹ لگائے گئے تو بہت ساری پوزیشنز تھیں جو ٹیکساس میں ویکنٹ تھی, تو وہ نہ تو اس طرح سے اس کی ارلی وارننگ کو کمیونیکیٹ ٹائملی کیا جا سکا, اور نہ ہی
उस तरह से रेस्क्यू फौरन से अवेलेबल था, क्योंकि फंडिंग पोजीशंस पर लोग ये अवेलेबल नहीं थे। तो दुनिया इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। वहाँ पर भी आपने देखा कि बरतानिया में भी हीट वेव्स आई हुई हैं। पाकिस्तान के हालात देखें, चाहे वो डेवलप मुल्क है चाहे डेवलपिंग ममालिक हैं। जी मरियम, कोई ऐसा एग्जाम्पल है? बिकॉज नेचुरली अब हमें खुद से भी कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी और कुछ दुनिया को देख के सीखना भी पड़ेगा। नॉट दैट वी हैव ग्रेट एग्जाम्पल्स, लेकिन कोई ऐसा मुल्क है जिसने एक्चुअली कुछ रिवर्स में जा रहे हो, क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उनके जो असरात हैं, तबाहियाँ हैं, उनका इदराक कर लिया हो और अब ऐसे मेजर्स ले रहे हो कि दे आर एक्चुअली डूइंग बेटर? देखिए, अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई बेस्ट एग्जांपल नहीं है कोट करने की पूरी दुनिया में, लेकिन हाँ, जो रिन्यूएबल्स की तरफ मूव कर रहे हैं या जो एनवायरनमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ, उसमें चाइना की एग्जांपल आपको एक अच्छी मिलती है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जिस तरह गए हैं, उनमें जो ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इवन के जो स्मॉल टेरेसेस हैं उस पर भी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो बिल्डिंग को हीट आइलैंड इफेक्ट जो है उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉग पे काफ़ी ज़्यादा उनने कंट्रोल पाया, जो कि बीजिंग बहुत वर्स्ट एग्जांपल हुआ करता था, लेकिन अभी आपको रेयरली ये देखने को मिलता है कि बीजिंग में वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि स्मॉग टावर्स वगैरह और इस तरह के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चाइना ने लिए हैं जो कि एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आपको बेस्ट एग्जाम्पल अगर फॉसिल फ्यूल एमिशन जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है उसकी बात करें तो आपको नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, हम किस डगर पे हैं? मतलब हमारे यहाँ आपको पता है अभी मौसम तब्दील होना शुरू होगा, फिर से स्मॉग का इशू हो जाएगा शुरू, हालांकि उसके तदारुक के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। मतलब ये दरख्त लगाना ये काफ़ी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल शजरकारी भी की जाती है, ग्रीन कवर भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम उतनी ही नई हाउसिंग सोसाइटियाँ भी आ जाती हैं। समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, हमारी डायरेक्शन क्या है, ये हमें नहीं पता लग पाता। और मरियम ये भी बता दें, क्योंकि शजरकारी वाला एग्जांपल जो अब्दुल्ला ने अभी दिया है, कभी कभार हमें ऐसे फील होता है बड़ी अच्छी बात है तो लगाओ तो सही दरख्त, लेकिन उसमें भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, नॉट जस्ट रैंडमली एनीवेयर। और जिस साइज के वो दरख्त होते हैं उनको किसी सतह तक पहुंचने में कम से कम 5-6 साल चाहिए होते हैं। जी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत दहाइयों से बाहर के ममालिक की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें फंडिंग देंगे तो हम कुछ करेंगे, लेकिन 30 सालों से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हम निगोशिएट करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के लोग करते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं, आपके जो डेवलप ममालिक हैं वो नहीं आपको पैसा दे रहे हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर देना था वो नहीं दे रहे हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आप नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत है कि हमें बाहर देखने के बजाय जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं उन पर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में गवर्नेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो सवात इंसिडेंट था उसकी बेस्ट एग्जांपल है अनफॉर्चुनेटली। बहुत सैड इंसिडेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, दैट इज ऑल दैट आई हैव। लेकिन वी नीड टू, अगर अब हमारा बजट भी देखें तो उसमें उस तरह एलोकेशन नहीं है जो होनी चाहिए थी। वेलकम। और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग कैंप कराची में आज लगने जा रहा है। कल भी हमने आपको बताया था कि आज से काम शुरू हो जाएगा। कौमी टीम का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, मुतवक्के भी है, लेकिन बहुत कुछ ऑलरेडी हो रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए खिलाड़ी आजमाने की पॉलिसी बरकरार रखेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब सलमान अली आगा को T20 की कप्तानी सौंपी गई थी तब ही उन्होंने ऐलान किया था कि अब नौजवानों को ज्यादा मौका दिया जाएगा ताकि हाई रिस्क क्रिकेट खेली जाए, जो आज के दौर का तकाजा है। T20 की टीम आपने देखी है जैसे मोस्टली सारे यंगस्टर्स हैं, और हमने कोशिश यही की है कि वो यंगस्टर्स को हम लोग टीम में लाएं जो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं, जो हमने इंटरनेशनल में भी आगे यूज़ करनी है। वो यही है कि हमने इंटेंट को अपनी और अप्रोच, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने उस पर काफ़ी फोकस करना है और उसको आगे इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें आपकी अप्रोच और इंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यंग टीम है और इसमें कोशिश यही की जाएगी कि फेयरलेस तरीके से खेला जाए, और उसमें हाई रिस्क क्रिकेट ज़ाहिर बात है मॉडर्न डे आजकल की रिक्वायरमेंट है वो खेली जाएगी। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे वही क्रिकेट खेलें, और उसमें ओबियसली ये ऐसी क्रिकेट है हाई रिस्क से फेलियर्स भी आते हैं, तो उसमें मेरा ये था कि आप सबको, आप लोगों को और हमें उनको सपोर्ट करना है। अच्छा, ज़राए ये बता रहे हैं कि बोर्ड की नौजवान खिलाड़ियों पर एतमाद की पॉलिसी बरकरार है। ये पॉलिसी बड़ी अच्छी है, हमें भी बहुत पसंद है। यही वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हालिया एडिशन में
شاندار کارکردگی دکھانے والا فاسٹ بولر سلمان مرزا اور اسپنر سفیان مقیم کی پاکستان اسکواڈ میں شمولیت کا امکان ہے. اچھا نئے کھلاڑیوں پر نا انویسٹ کرنے میں یہ رسک تو رہے گا کہ ٹیم کچھ میچز میں شاید جیت نہ پائے, لیکن یہ سب کچھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, تو اس میں بہتری ڈیفینیٹلی ہمیں آ آگے سکتی ورلڈ ہے. کپ جیتنا ہے نا. ہاں تو انفیکٹ یہ ابھی جو ٹیم میں لوگ جو ٹرائی ہوں گے سارے ینگ اور اولڈ اور ہوایور, تو یہ ساری تیاری ایکچولی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم اس رسک کے لیے تیار ہے, مینجمنٹ رپورٹ تیار تو ہے. اسی طرح پاکستانی شائقین کے کرکٹ کو بھی ذرا صبر کرنا پڑے گا اور حوصلہ رکھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم ہیں نا, ہم سب مل کے دیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنی ٹیم کے پیچھے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور دس ٹیم وڈ ڈو ونڈرز. اچھا کل کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر جو ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اسٹرکچر میں تبدیلی کر دی ہے, اور اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ میں 18 کے بجائے اب 8 ٹیمیں حصہ لیں گی. نان فرسٹ کلاس یونٹ سے نئے سیزن کا آغاز ہوگا. گزشتہ سال شروع کیا گیا ٹورنامنٹ چیمپئنز کپ ختم کر دیا گیا ہے. اس پہ اس وقت بھی تنقید ہو رہی تھی. اب یہ فیصلہ اچھا یا برا ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا, بلکہ وقت کیا ثابت کرے گا, ہم ذرا اپنے ایکسپرٹس کی رائے بھی لیتے ہیں. اچھا پاکستان میں یہ بھی ہے نا, بیکاز وی آر سو پیشنیٹ اباؤٹ کرکٹ, تو ایکسپرٹ ہوں گے انسان, مطلب ہر کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپرٹ, کرکٹ ایکسپرٹ تو سارے ہی تو ہر سمجھتے ہیں, کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے, بٹ وی ایکچولی ہیو دی ایکچوئل ایکسپرٹ. راشد لطیف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد بھائی بتائیے گا, یہ جو پالیسی ہے کہ اب ہم نے نئے کھلاڑیوں پہ ہی زیادہ فوکس رکھنا ہے, بیکاز وی آر بلڈنگ اے ٹیم فار فیوچر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے سود مند ثابت ہوگی آگے چل کر؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو اس گیم کو کوئی ایکسپرٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ گیم اتنی تیزی سے چینج ہوتا ہے کہ آپ تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے. آپ کو پھر بھی ہم ایکسپرٹ کے درجے میں ہی رتبے پہ ہی رکھیں گے, تجزیہ نگار کہہ سکتے ہیں. باقی ایکسپرٹ کسی چیز کا بھی میرا یہ ماننا ہے. باقی تو دوسری چیزیں اچھا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پلیئرز چاہیے, نئے پلیئرز چلیں, لیکن کوئی بھی ٹیم بنتی ہے نا ریکوائرمنٹ کے اوپر بنتی ہے. میں ہمیشہ میرا ایک ہی موقف ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر میں اسپنرز پہ آتا ہوں, شاداب کو تھوڑا سا پرابلم ہے شاید شولڈر کا, تو ہم سفیان مقیم پہ جا رہے ہیں, اور جانا چاہیے, ہمیں بیچ میں ان کو نہیں کھلایا. لیکن عثمان طارق کو دیکھتے ہیں, ان کے 3 T20 کے ٹورنامنٹ ہوئے پی سی بی کے, جو کہ ریسنٹلی 6-8 منتھ کے اندر ہوئے, چیمپئنز کپ سے لے کے پی ایس ایل تک. ان کے 20 میچ 32 آؤٹ ہیں. وہ تھوڑا مشکل بالر ضرور ہیں, اور ابھی شاید محمد عامر کے ساتھ کیریبین لیگ بھی وہ کھیلنے گئے, تو ان کو آپ آزما سکتے ہیں, کیونکہ بیٹنگ ہماری پوری لگ رہی ہے کہ نئے جو پلیئرز آ گئے ہیں وہ بہتر پلیئرز ہیں T20 کے لحاظ سے, وہ اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں, اور بھی نئے پلیئرز موجود ہیں. لیکن اسپنر ایک اسپیشلسٹ اسپنر اور ایک آل راؤنڈر اسپنر میں فرق ہوتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں بہت سارے آل راؤنڈر استعمال کیے, لیکن اسپیشلی اسپنر جیسے اسامہ میر تھے, ان کو زیادہ استعمال نہیں کر پایا. عثمان طارق, پھر اس کے بعد ابرار, یہ اسپیشلسٹ اسپنر کہلاتے ہیں. تو باقی جو ٹیم پوری لگ رہی ہے مجھے, لیکن اسپنرز پہ لگتا ہے کہ ہمیں, کیونکہ بنگلہ دیش میں میچز ہیں, وہاں پہ ٹرن ہوگی بال, تو وہاں پہ اب اسپیشلسٹ اسپنرز ہونے چاہیے. اچھا یہ جو ہر بار ٹیم فارمیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ آلموسٹ ایکسپیکٹ کریں کہ اتنی تو جیت یا فتوحات وغیرہ شروع میں نہیں ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی یہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم بن رہی ہے. دس از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. ڈے 1 سے یہ ایکسپیکٹیشنز تو ہونی چاہیے. دیکھیں ایشیا کپ تو بہت قریب آ گیا ہے, اور پاکستان ٹیم اگر یہیں پہ کھیلتی ہے یو اے ای میں, تو اس کے لیے تو ٹیم میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جس طرح سے دیگر پلیئر کھیل رہے ہیں فخر آ جائیں گے, تو اس کے لحاظ سے تو ٹیم ٹھیک ہے ہماری. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے لیے وہاں پہ پھر کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. یہاں ہمارا بنگلہ دیش سے میچ ہوگا, افغانستان سے میچ ہوگا, وہ بھی ٹف ہے, اور سری لنکا سے میچ ہوگا انڈیا سے, وہ ٹف. اگر ہم ورلڈ کپ میں جاتے ہیں فیبرری میں, وہ تھوڑا سا ٹرکی ہو سکتا ہے, وہاں پہ آپ کو پھر پریشر لینا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم نہیں جیت سکتی, لیکن 2009 میں دیکھتے ہیں بہت نئے پلیئرز گئے تھے, اور پاکستان فتح یاب ہوا. 2017 میں بھی نئے پلیئرز گئے تھے, نامی گرامی پلیئرز نہیں تھے, وہ بھی جیتے تھے. تو لیکن ٹیم اگر صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے, عاقب جاوید یا سلمان علی آقا سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیت سکتی ہے, تو اسی پہ قائم رہنا چاہیے, بہت زیادہ چینجز اب نہ کریں. اچھا ہم نئے پلیئرز کو چانس دینے کی بہت بات کر رہے ہیں ظاہر ہے, اور ہم انکریج بھی کر رہے ہیں اس چیز کو. یہ بتائیے گا جب ٹیم فارمیٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ہم ذرا آپ سے ایز اے تجزیہ کار یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری بولنگ تگڑی ہو, ہماری بیٹنگ تگڑی ہو, یا ہم بولنگ سے بیلنس کریں گے, بیٹنگ سے بیلنس کریں گے,
ابھی فی الحال ایشیا کپ کے یا اس سے پہلے کی سیریز کی بات کر لیں تو کیا آپ کی نظر میں رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ ہونا چاہیے؟ پبلک اوپینین پہ ہماری سلیکشن کمیٹی چلتی ہے موسٹلی, اور پی ایس ایل کی پرفارمنس چلتی ہے. اس میں کچھ پلیئر ایسے ہیں جو کہ پی ایس ایل نہیں کھیلے, T20 میں جو کہ 2 ٹورنامنٹ کھیلے ہیں, بہت ہی زبردست پرفارمنس رہی ہے. مارک صداقت کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا پی ایس ایل میں تھوڑا بہت وہ کھیلے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محمد نافع کو, خواجہ نافع کو, یہ وہ پلیئر ہیں جو کہ ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ایک فائق ہے جو کہ کھیل رہے ہیں اچھا 150 170 کا ان کا اسٹرائک ریٹ ہے. وہ ٹی وی پہ نہیں آئے, بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے, اس لیے اس کو جج نہیں کر سکتے, سلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اسٹیج پہ ہوتی ہے چیزیں. جو ٹی وی پہ بہت پرفارم کر جاتا ہے تو اس کو سلیکشن کمیٹی ڈرتی نہیں ہے, اس کو سلیکٹ کر لیتی ہے. سلیکشن وہ ہے جو کہ ہڈن جو ہمارے ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ, ان کو آپ لے کے آئے اور اپنی بلبوتے پہ وہ کھیلے. یہ تو پرفارمر ہوتے ہیں جو کہ ٹی وی پہ کر دیتے ہیں, اس کو سلیکٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ہمیں وہ ٹیلنٹ ڈھونڈنا ہے جو کہ آلریڈی موجود ہے, اگلے سال جا کے پی ایس ایل میں کھیل کے پرفارم کرے گا, پھر ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. تو یہ سلیکشن کا معیار شاید تھوڑا ہمیں بہتر کرنا ہوگا. اچھا, یہ ڈومیسٹک کی چونکہ آپ بات کر ہی رہے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ ابھی پورا ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اب فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ میں 18 کے بجائے 8 ٹیمیں ہوں گی. آپ کو پتہ ہے دس از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں ہمیشہ سے ہوا ہے. اگر میں بات کرتا ہوں جب سے ہم کھیل رہے تھے 86-87 میں فرسٹ کلاس میں آیا تھا, تو بمشکل 2 یا 3 دفعہ کنٹینیویشن رہی ہے ہماری ڈومیسٹک کی. ہمارے بہت زیادہ چینجز ہوتی ہیں. 2002 سے 3 تک نا ایسوسیشن لا کے سٹی تھے, سرگودا بھی کھیلتا تھا, شیخو پورا بھی کھیلتا تھا, گجرانوالا. پھر ہم نے اس کو ریجن یا ڈویژن کر دیا جو کہ بڑا بنا دیا اس کو. اب اگر دیکھتے ہیں لاسٹ 4 ایئرس میں بات کر رہے تو زیادہ دور نہیں جاتا, 4 سیزن میں 4 دفعہ ہمارا ڈومیسٹک سسٹم اسٹرکچر چینج ہوا ہے. مانی صاحب کے زمانے میں چل رہا تھا یا رمیش بھائی کے زمانے میں چل رہا تھا. 31 میچز تھے, 6 ٹیم بڑے مطلب پروونس ٹائپ کی ٹیم تھی. اس میں میچز نمبر آف میچز کم تھے, کم لوگوں کو موقع مل رہا تھا کھیلنے کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں, پھر اس کے بعد 8 ہمارے ریجنل آ گئے اور 7 ڈپارٹمنٹ آ گئے. پھر ہم آ جاتے ہیں 18 ہمارے آ گئے ٹیمیں جو کہ ریجن پہ بیس تھیں, اور 9 ڈپارٹمنٹ آ گئے. 18 ٹیم میں ہمارے میچز 100 سے اوپر ہونے چاہیے تھے, لیکن 4 گروپ آپ نے کر دیے, تو اس میں ہمارے جو نمبر آف میچز ہیں وہ اونلی 49 تھے. یہ کنسرن تھا. اور یہ جو اب لے کے آئے ہیں اس میں 29 میچز ہو گئے. دیکھیں میں 2092 کی اگر بات کرتا ہوں, اس پر پاکستان کی آبادی 15-16 کروڑ ہوگی, ابھی 25 کروڑ پہ ہیں ہم لوگ. تو اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے کہ پورے اگر 6 سے 8 ٹیم کھیل رہی ہیں, کیا ہم پورے پاکستان کے پلیئر کھیل رہے ہیں؟ نہیں. جو فرسٹ کلاس کھیلیں گے 8 ریجن کے, تو وہی انٹرنیشنل کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے حقدار ہوں گے, جو کہ کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے. ان کو بہتر کرنا پڑے گا کہ 2 ٹیسٹ ٹیم ہونی چاہیے, 2 آپ کر لیں. جس طرح سے ٹیسٹ کرکٹ میں ہم بول رہے ہیں کہ 5 الگ ٹاپ ٹیمز ہو جائیں گی, 5 الگ ہو جائیں گی, اسی طرح ڈومیسٹک میں بھی 8 کی کر لیں. 2 فرسٹ کلاس کا درجہ دیں آپ ان کو. آپ گریڈ 2 تو کھلا رہے ہیں, آپ کے ایکسپینڈیچر تو وہی ہیں, آپ کا پیسہ تو سارا 5 سے 6 ارب روپے لگے گا. تو کیوں ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ 2 ٹیسٹ ڈومیسٹک جیسا انگلینڈ میں ہوتی ہے. انگلینڈ میں 150 سال سے کاؤنٹی ہو رہی ہے. وہ جب چینجز کرتے ہیں نا تو 1 سے 2 سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم چینج کریں گے. شیفیلڈ شیلڈ میں 1978 میں 1 ٹیم چینج ہوئی تھی اور آج تک سیم چل رہی ہے. سیم چیز انڈیا میں رنجی ٹرافی ہے یا شیلڈ. راشد بھائی, یہ کبھی ہمارا یہ چیمپئنز کپ آیا, اب یہ ختم ہو گیا, ٹیموں کی تعداد چینج, یہ ہر سال اس طرح کی چینجز ہونے سے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اثرات دیکھیں, پروفیشنلزم نہیں ہے نا. آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے ڈومیسٹک چلانے کے لیے, پوری ایک اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے آپ کو. اگر ہوتا کیا ہے کہ جو چیئرمین کے قریب ہوتے ہیں یا بورڈ کے قریب ہوتے ہیں, وہ اپنی منطق لے کے آتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ایکس پلیئر ہو, نام نہیں لوں گا, 3-4 سال میں دیکھیں وہ قریب رہے, تو انہی کی چیز چلی ہے آپ کے ڈومیسٹک میں. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر چیمپئن کپ لے کے آئے تھے ٹھیک تھا, مطلب اس کو آپ 3 سال تو دیں, 4 سال تو دیں, تو شاید اپنے ہی کیے ہوئے پروگرام کی نفی کر دی انہوں نے. یعنی کہ اس وقت وہ کانفیڈنٹ نہیں تھے, اور ساتھ میں آپ نے ہائیلی پیڈ مینٹورز بھی لیے تھے, ان کو بھی آپ نے چلتا کیا. تو لگتا ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی اتھینٹک کوئی بات کرنے والا وہاں موجود نہیں ہے جو ڈومیسٹک کرکٹ کو جانتا ہو.
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو. چلیں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور وی کین ڈسکس اٹ, لیکن فیصلے تو آپ کو پتہ ہی ہے جہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں, بٹ وی کین گیو ان آر 2 cents جو ہم کرتے رہتے ہیں. موونگ آن ٹو سم پالیٹکس. عاشورہ ختم ہو گیا اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ تحریک انصاف نے کہا تھا کہ وہ احتجاج شروع کر دیں گے, اور تحریک انصاف احتجاج کی تیاریاں جو ہیں وہ پکڑ رہی ہے. پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا میں احتجاجی جلسے جلوس کیے جائیں گے, اور پھر خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر جنید اکبر خان نے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی کو احتجاج میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی ہدایت بھی کی ہے, اور انصاف اسٹوڈنٹ سمیت پارٹی کے تمام ذیلی ونگز کو متحرک کر دیا ہے. اور یہ وہی جنید اکبر ہیں, آپ کو یاد دلا دیں, جو نہ صرف خود تحریک چلانے کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے رویے سے بھی مایوس رہے. میرے صوبے میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے, اس کے خلاف بولتا ہوں. بیسر سیف صاحب کی طرف سے اس کو مبارکباد میں ہو جاتی ہے کہ آپ نے کامیاب اٹیک کیا. میں حیران ہوں کہ میں کہاں جاؤں. اچھا جی, میں الیکشن کمیشن کے سامنے میں احتجاج کرتا ہوں. جو پلے کارڈ لوگوں نے اٹھائے ہوتے وہ ڈی سی پشاور کے ہوتے, وہ اس ای سی صاحبان کے ہوتے ہیں جو آروز تھے جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے. آپ پھر پتہ کریں کہ جس آروز نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ آج کل کس پوزیشن پہ. اس حالات میں نے تحریک چلانی ہے. جب مجھے اپنی سپورٹ نہ ہو, جب مجھے آپ جی پولیٹیکل کمیٹی کی لسٹ نکالے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے ایک طرفہ کیوں ہوتے. آپ لسٹ نکالے کہ پولیٹیکل کمیٹی کا کون ممبر کہاں ہے. ان حالات میں جنید اکبر بتا دے کہ کس طرح تحریک کو آگے بڑھ. پی ٹی آئی احتجاجی تحریک ایسے وقت میں چلانے جا رہی ہے جب کوٹ لکھپت جیل میں قید سینئر رہنما شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر نے جیل سے خط لکھ کر پارٹی قیادت کو حکومت سے مذاکرات کا مشورہ دیا ہے. گزشتہ بدھ کو پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی بیشتر ارکان نے مذاکرات ہی کے حق میں رائے دی ہے. پارٹی ارکان کی سوچ ایک طرف, مگر اڈیالہ جیل سے بالکل مختلف پیغام آ رہا ہے. عمران خان کی بہن علیمہ خان کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے عاشورہ کے بعد احتجاجی تحریک چلانے کی ہدایت کر دی ہے. شاید اب بھی انہیں پارٹی کی اسٹریٹ پاور پر بڑا اعتماد ہے. انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی سنیے. انہوں نے آج انہوں نے کہا ہے کہ اس غلامی کے نظام سے بہتر ہے کہ آپ فوراً 10 محرم کے بعد اپنی پارٹی کو انہوں نے انسٹرکشن بھیج دیا ہے کہ آپ تحریک شروع کر دیں اس غلامی کے نظام کے خلاف. بھائی دبے عمران خان کے صاحبزادے کے ایکس پہ پیغام کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا نا, وہ بھی آیا ہے. قاسم خان نے اردو میں پیغام دیا ہے جس میں انہوں نے ظاہر اپنے والد کی ڈیٹینشن کی بات کی اور یہ کہا ہے کہ ان کا ہمارے سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہونے دیا جاتا اور ان کو ان کے وکلاء اور رشتہ داروں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے. That is concerning. بٹ ان کے وکلاء تو ملتے ہیں ان سے. ہاں وکلاء ملتے ہیں تو فیملی کیوں نہیں ان کانٹیکٹ ہو سکتی, خاص طور پہ جو فیملی ابراڈ بیٹے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے ان کی بھی بات چیت ہو جانی چاہیے. خیر موونگ آن, آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت بعض حکومتی شخصیات کی طرف پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, مگر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلاف پارٹی کو کسی ایک موقف پر آنے نہیں دیتے. اور یہ ٹائم اینڈ اگین ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے. بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی کے کئی رہنما سمجھتے ہیں کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. دوسرا, پی ٹی آئی کے تمام دکھوں کا مداوا جو ہے وہ صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. تو بیسکلی بات یہ ہے حکومت سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں, یہ کہنا تھا ان کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر بھی تھے, عمران خان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے میں تیار ہوں. اس کے بعد اس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, مسٹر گور صاحب نے, کہ یہ خود مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت ملک کو ڈنڈے کے زور پہ چلانے کے اوپر نون لیگ کی کیا اوقات ہے آپ کو نہیں پتا, پیپلز پارٹی کی کیا اوقات ہے, ملک کس کے ہاتھ میں ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جو چلا رہا ہے اس سے ہی مذاکرات کریں گے. تو باقی ہم نے کبھی بھی اسے انکار نہیں کیا, لیکن اگر یہ مذاکرات کے لیے سیریس ہے تو پہلی بات جو مسٹر گور صاحب نے کہی وہ یہ تھی کہ ہماری تو ملاقات تک تو نہیں چھوڑ رہے ہو, ہم ملاقات کریں گے تو کوئی مذاکرات ہوں گے, جب عمران خان سے ملا ہی نہیں رہے ہو تو پھر کس چیز کی. اور باقی تحریک کے حوالے سے ہم نے کہا ہے تحریک کا محرم کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں, انشاءاللہ پورے پاکستان سے تحریک شروع ہوگی. ہم اپنے پولیٹیکل طریقے کے ساتھ پیسفلی طرح ہمیشہ کرتے ہیں, ہم کریں گے اس کو, اور پھر اگر ہم اس کو بڑھائیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ پہلے کی طرح گولیاں ماری ہیں گولیاں ماریں گے تو اس سے بندوبست بھی کریں گے. الیکشن 2024 کے بعد سے تحریک انصاف نے کئی جلسے مظاہرے کیے, اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کیے, لیکن اب تک نہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکے ہیں, نہ ہی پارٹی
قانونی یا سیاسی محاذ پر کوئی بھی کامیابی اپنے نام کر پائی ہے. تاثر یہ ہے کہ بار بار احتجاج کی کال سے پارٹی کارکن بھی ظاہر ایگزاسٹ ہوتے ہیں. ادھر حکومت کا دعویٰ ہے کہ 1.5-2 سال میں حالات بہت بدل چکے ہیں. تحریک انصاف اپنی اسٹریٹ پاور اتنی نہیں رکھتی جتنی پہلے رکھتی تھی. حکومت ظاہر ہے پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہے. ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر سڑکوں پر آنے کا کہے گی تو کوئی نہیں نکلے گا, یا ان کا بیانیہ پرکشش نہیں رہا کیونکہ اس دوران ہم نے ایک جنگ بھی جیتی ہے. دیٹ از آلسو بہت سی چیزیں ہیں. لاٹ آف واٹر ہیز گون انڈر دی برج جس کو کہا جاتا ہے. لیکن ابھی پتہ کریں گے اب فخر جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فخر عاشورہ ختم ہو گیا اور اب علیمہ خان کے مطابق تحریک انصاف ایک حکومت کے اگینسٹ جو ہے وہ مہم شروع کرے گی. پارٹی قیادت بھی بیانات کی حد تک تو یہی کہہ رہے ہیں. تو کیا گراؤنڈ سے ایسی خبریں ہیں کہ تحریک انصاف واقعی کچھ کرنے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ احتجاج کی تحریک کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے خلاف ایک بھرپور اور فائنل احتجاج کیا جائے گا, لیکن ہم نے دیکھا ہے بارہا عمران خان خود یہ جو مختلف تاریخیں دیتے ہیں اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں یا ڈیلے کر دیتے ہیں. کسی بھی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سیاسی جماعت کے اندر آپس میں جو اتحاد ہے اور اتفاق ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ نے ورکر کو موبلائز کرنا ہے. حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے آپ نے سڑکوں پہ لے کے آنا ہے. احتجاج کے لیے لوگوں کو جب آپ لے کر آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو پارٹی کے قائدین چاہے وہ اراکین پارلیمنٹ ہوں یا پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے جو سینئر سیاستدان ہوتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اس ٹائم اگر ہم پی ٹی آئی کی صورتحال دیکھیں جو 9 مئی کے بعد جو امپیکٹ پڑا تھا خاص طور پہ وہ پنجاب ہو, سندھ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہو, وہاں سے جو ورکر ہے یا ووٹر اور سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سڑکوں پہ احتجاج میں کبھی شریک نہیں ہوا. جتنے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاجی جو کالز دی گئی ہیں چاہے وہ آپ نومبر 2024 کا دیکھ لیں یا پھر اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں, جتنے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے جلسے منعقد کیے گئے اس میں پنجاب کی جو پریزنس ہے, جو پنجاب سے ورکرز کی, وہ بڑی کم ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو ورکر کو لے کے آتا ہے وہ خیبر پختونخوا سے, اور وہ بھی اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے یہ میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر کئی مرتبہ یہ اس کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور لوگوں کو لے کے آتے ہیں, سرکاری مشینری ساتھ لے کے آتے ہیں. تو گویا خیبر پختونخوا سے ہی ورکرز کو لایا جاتا ہے کوئی بھی پی ٹی آئی کی تحریک ہو اس کے لیے. اس ٹائم جو خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ لیں, جو آپس میں ان کے اندرونی اختلافات ہیں وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں, چاہے وہ جنید اکبر کے اختلافات ہوں علی امین گنڈا پور کے ساتھ یا دیگر پارٹی کے قائدین کے حوالے سے. جب پارٹی کے رہنما آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں اور ان کے اختلافات میڈیا کی زینت بن رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی احتجاجی تحریک پارٹی کے لیے بڑا مشکل جو ہے وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے, اور وہ بھی اس صورت میں کہ جو صوبائی حکومت کے سربراہ ہیں یعنی علی امین گنڈا پور وہ اس ٹائم جو ہے وہ ان کے خلاف جو ایک گروپ بن چکا ہے جو ایک ہارڈ لائنرز کا. تو ایسے صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں, اور حکومت کو گھر نہ بھی بھیجیں تو ایٹ لیسٹ جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو اس طرح کی فی الحال کوئی ایسی تحریک چلا سکتی ہے. پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں, ظاہر اختلافات ہیں, پالیسی کنفیوژن ہے, یہ سب اپنی جگہ, لیکن اس جماعت کی ایک پاپولیرٹی ہے آج بھی, اسٹریٹ پاور بھی ہے. تو کیا قیادت اپنی اسٹریٹ پاور چیک کرنے کے لیے, لہو گرم رکھنے کے لیے ایک ٹرائی کر سکتی ہے؟ شاید یہ بھی دیکھیں کہ بھئی پتہ تو چلے کہ حالات کیسے ہیں, حالات کچھ بدلے ہیں یا نہیں بدلے ہیں. دیکھیں یہ جو ایک ٹرائی کرنے کے لیے یا جو اپنی پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ چیک کرنے کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بارہا یہ کوششیں کی گئی ہیں. آپ دیکھ لیں جو پچھلے 1-2 سال میں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا گیا سنجانی کے مقام پہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں کیا گیا, پھر اس کے بعد سوابی میں کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں باقاعدہ طور کے اوپر جب یہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نے کی سربراہی میں ایک لانگ مارچ یہاں پہ آیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے ورکرز کا لہو گرم کرنے کے لیے یا اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کوئی کوششیں نہیں کی, کوششیں پہلے بھی کی ہیں, لیکن جو اس ٹائم پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے وہ کافی کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو جو 1-2 سال پہلے دیکھا جائے. اس ٹائم عمران خان کے پاس
اور پارٹی کے پاس بارگیننگ کے لیے بہت کچھ تھا سیاسی طور کے اوپر. اب اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے نہ تو ان کو جو انٹرنیشنل خاص طور پہ جو ایک امید تھی کہ صدر ٹرمپ آئیں گے وہ ان کو رہا کرنے میں کامیاب ہوں گے, دیگر عوامل اگر دیکھا جائے وہ کوئی بھی عمران خان کے لیے کوئی مددگار ثابت نہیں ہوئے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں مضبوط ہو چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھارت کے ساتھ جنگ میں جو ایک واضح طور کے اوپر پاکستان کو فتح اور کامیابی نصیب ہوئی ہے, اس کے بعد جو قوم کے اندر جو فوج کے حوالے سے جو ایک والہانہ محبت کا اظہار ہے وہ سب کے سامنے ہے, تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بھی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت کی بھی اس میں اسٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے. اور جبکہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اس ٹائم دو اہم مقدمات کے فیصلے وہ ہونے ہیں, اس میں سے جو سر فہرست ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات کے فیصلے ہیں وہ بڑی جلدی آنے ہیں. تو اس سے جو ایک واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے اس میں کچھ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز بھی نااہل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آبویسلی جب ان کو سزا ہوگی تو ان کی نااہلی سامنے واضح نظر آ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے مخصوص نشستوں والا فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی یہ جو ایک لہو گرم کرنے کے حوالے سے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی ایک اسٹریٹ پاور ہے وہ چیک کرنے کے لیے جو آج سے 1 سال پہلے جو ان کی پوزیشن تھی وہ اب اس سے کافی کہیں زیادہ جو ہے وہ کمزور نظر آتی ہے. تو اس ٹائم ایک تو پارٹی کے اپنے اندرونی اختلافات وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ ورکرز اور جو سپورٹر ہے وہ بہت شکریہ آپ کا. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ پاور کمزور ہوئی ہے؟ لیکن وہ ساری بات تو یہی ہے نا کہ خان صاحب کے نکلنے کی دیر ہے, تو وہ اسٹریٹ پاور وغیرہ ساری واپس آ جائے گی. He is the star power. He is the star power. ان کے کارکنوں کو بھی اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں ہے, یہ تو بات طے ہے. ابھی بریک لیں گے, واپس آئیں گے تھوڑی. کراچی میں لیاری کے انسیڈنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. ظاہر ہے اس میں ایک پہلو جس پہ مزید بات ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شہر میں اس قسم کے کسی بھی حادثے کی صورت میں ریسکیو کا کیا نظام ہے. ریسکیو 1112 نے کچھ سال پہلے کام کرنا شروع کیا, گریجولی یہ اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں اور اب اس حد تک یہ کیپیسٹی آ گئی ہے کہ پھر پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ 53 سے 54 گھنٹے مسلسل ریسکیو کے اہلکاروں نے اس سائٹ کے اوپر کام کیا اور بہت سے لوگوں کو یہاں سے زندہ نکالا. اچھا, ٹاپ شاٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ آج ہم تھوڑا سا سمجھنا بھی چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھیں, بیکاز کریٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے ہر کسی کے لیے, ہمارے لیے بھی, بٹ وی ایکچولی وانٹ ٹو نو کہ کیا ٹیکنالوجی ہے, کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, کیا مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہے, and of course man power to rescue somebody from a falling building or a fallen building. Dr. Abdul Jalaluddin Sheikh, Chief Rescue 1122 Sindh ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے. سعد بھٹو ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آپریشن انچارج ریسکیو 1122 سندھ ہیں, اور حسن الحسیب ترجمان ریسکیو 1122. تھینک یو سو مچ, آپ سارے آئے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ لیاری والے انسیڈنٹ میں ابھی ہم بریک میں جب بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ بتایا کہ ان کو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بلڈنگ ایکچولی گر رہی ہے, کچھ اندر جا رہے تھے, کچھ باہر آ رہے تھے, چیزیں نکال رہے تھے, آپ لوگوں کو پتا چلا تھا کہ we have to go and rescue. پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, اور یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں کوئی 27 کے قریب پیپل ور ڈائیڈ. گورنمنٹ آف سندھ نے ریسکیو 1112 اٹس اے ویری ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے طور پہ اس کو قائم کیا ہے, اور نہ صرف آپ نے دیکھا کہ ہم میڈیکل ایمرجنسیز میں ریسپونڈ کرتے ہیں, لیکن اس طرح کے جو کمپلیکس آپریشنز ہیں اس وقت سندھ میں, اور انفارچونیٹلی لیاری کا واقعہ سب نے دیکھا, اس میں ہم نے جس طرح سے ریسپانس کیا اور جس طرح سے ریسکیو 1122 نے کام کیا, اس میں وٹنس کیا سارے میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر جو اویلیبل تھی. ہمیں جیسے ہی اس کی انفارمیشن ملی تھی ریسکیو 1122 کے ہیڈ کوارٹر میں, کنٹرول روم میں, ہم نے ودن 13 منٹس ہماری جو فرسٹ ٹیم تھی انہوں نے وہاں پر ریسپانس کیا, اور اس کے بعد ہم نے پھر بیک اپ ٹیمز وہاں پر بھجوانا شروع کر دیں. کچھ چیلنجز تھے, آپ کو پتہ ہے اس دن سگنل کے ایشوز تھے, اور وہاں پر جو روڈز تھے وہ بلاکیج تھی, اور جس ایریا میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ کافی کنجسٹڈ ایریا تھا. جیسے ہی ہم نے ریسپانس کیا, کیونکہ جو سرچ اینڈ ریسکیو کا جو کانسیپٹ بھی اسی طرح سے کہ ہم ریسپانس کرتے ہیں, اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں, وہاں پر بلڈنگ کو اسیس کرتے, یہ ایک پین کیک پیٹرن اسٹرکچر تھا, اور اس پین کیک پیٹرن اسٹرکچر میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہیں سے جو انٹری پوائنٹس ہیں بہت کم ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہم نے اسٹریٹجائز کیا.
اور نہ صرف ہم نے اپنی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی جس میں سرچ کیمپس تھے ہمارے پاس، لائف لوکیٹرز تھے، ان کو یوز کیا، اس کے ساتھ پھر تقریباً 9 کے قریب وہاں پر جو اس وقت انجرڈ تھے ان کو فوراً سے نیئر بائی ہاسپٹلس اور جو اندر تھے مطلب پھنسے ہوئے تھے، جی بالکل، جو ٹاپ فلورس پہ پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے شفٹ کیا گیا، کیونکہ جو باقی ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں وہ موسٹلی جو لوور فلورس تھے وہاں سے ریکور ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ یہ جو کمبائن ایک ہم نے انٹیگریٹڈ آپریشن تھا جس میں سول ایڈمنسٹریشن نے سپورٹ کی، پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سپورٹ کی، ٹاؤن کمیٹیز نے سپورٹ کی، KMC نے سپورٹ کی، تو یہ ہم سب نے مل کر اور اس آپریشن کو جو ہے کنکلوڈ کیا. کیا استعمال ہوا یہاں پہ؟ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، کچھ ڈیٹیکٹرز ٹائپ چیزیں لگ رہی ہیں ہمیں، باقی آپ ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ بیکاز ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی حادثہ ہو تو کیا صلاحیت ہے آپ کی کہ آپ ربل اٹھا سکیں یا اس میں سے راستے بنا سکیں اور زندہ لوگ نکال سکیں؟ مطلب سب سے پرائیورٹی تو یہی ہوتی ہے. ریسکیو 112 نے ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ نے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس نہ صرف ایڈوانس ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹس ہیں، ہم نے وہاں پر اس اسپیسیفک ایریا میں سرچ کیمپس ہم نے وہاں پر اپنی یوز کیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں پر لائف لوکیٹرس، اٹس اے ویری فرسٹ ٹائم ان کراچی، آپ نے دیکھا وٹنس کیا، ہم نے وہاں پر اس کو یوز کیا. اور لائف لوکیٹرز جو ہیں اس وقت یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو ربل ہوتا ہے، اس طرح کی جو پین کیک اسٹرکچرز ہوتے ہیں، اس میں ہمیں ایک جو بینیفٹ ملتا ہے اس سے وہ یہی ملتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی موومنٹس ہیں، اگر کوئی لائف کی ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے موومنٹس کے تھرو، ان کی بریدنگ کے تھرو، جی بالکل جی لائف لوکیٹر ہے ساتھ. ہاؤ ڈز دس ورک؟ جی سب سے پہلے جب ہم اس طرح کے انسیڈنٹ پہ پہنچتے ہیں، یہ بیسیکلی کام آتا ہے کہیں ارتھکویک آیا ہو یا اس طرح کا جو ابھی ریسنٹ بلڈنگ کولیپس کا انسیڈنٹ آیا ہو، سب سے پہلے ہم سین سائز اپ کر کے یہ جو ہمارا ڈیوائس ہے اس کو انسٹال کر لیتے ہیں. پوری جو ایریا ہے تقریباً 60 میٹرز تک یہ کور کرتا ہے، اور جہاں جہاں ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی لائیو وکٹم ہو سکتا ہے، سب سے پہلے ساری یہ ہم سینسر مختلف پوزیشنز پہ اس کو انسٹال کر دیتے ہیں. تو اس مانیٹر کے تھرو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، فریکوینسی یہاں پہ شو ہوتی ہے، سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کے نمبر 2 پہ سینسر پہ کوئی ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے یا کوئی موشن ہے. موومنٹ سے پتہ چل جاتا ہے؟ جی موومنٹ سے ایون اٹ کین ڈیٹیکٹ دا ہارٹ بیٹ آف اے ہیومن، باڈی ٹیمپریچر. یہ باڈی ٹیمپریچر کے لیے ہمارے پاس کیمرہ ہے، سرچ کیمرہ ہے. اس کے تھرو کنفائنڈ اسپیس ہے جہاں نیکڈ آئی سے، ہیومن آئی سے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، ویزیبلٹی 0 ہوتی ہے، اس میں ہم اس سرچ کیم کو یوز کرتے ہیں ان سائڈ دا ربلز پینیٹریٹ کر کے اندر، اور یہ 360 پہ موومنٹ کرتی ہے. حسن وڈ یو ایکسپلین اس کہ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی دیکھیں، جیسا کہ ساتھ صاحب نے بتایا کہ وہاں ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. اب ایکوپمنٹ کا یوزیج بھی آنا ایک اسٹریٹجیکلی ہمیں سکھایا جاتا ہے ٹریننگ میں کہ ہم کس وقت پہ کون سا ایکوپمنٹ یوز کریں. ہر سچویشن میں ہر ایکوپمنٹ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہوتا. تو اس سرچ کیم نے بھی جو ہے اپنا کردار بہت اچھا ادا کیا ادھر، کیونکہ وہ نیرو اس کی اوپننگس تھیں جہاں پہ ہم خود نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ پا رہے تھے. تو یہ اراؤنڈ مور دین 60 فیٹ تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے بلڈنگ کولیپس کے اندر. اتنی اس کی ڈیپتھ جا سکتی ہے؟ یہ کھلتا ہے میرا خیال ہے یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اور فلیکسیبل ہے. اور ہمیں اگر کہیں ہمیں لائف لوکیٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی وکٹم سسپیکٹ ہے کہ موجود ہے تو ہم پھر یہ انسرٹ کرتے ہیں اور اس کو جتنا ڈیپ لے جا سکتے ہیں لے جاتے ہیں. اگر وکٹم ہوش میں ہے تو وہ ہم سے اس سے کمیونیکیشن بھی کر سکتا ہے ریدر دین یہ تھرمل ریڈیشن کے تھرو، انفراریڈ کے تھرو ہمیں ٹیمپریچر کے ذریعے بھی بتاتا ہے. جب ایسے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے there is a lot of chaos، مطلب اتنا ملبہ، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک شور شرابہ آلریڈی ہوتا ہے، آواز آنا تو کافی امپاسبل ہی ہو جاتا ہے. تو کہاں سے اسٹارٹ کہاں سے کیا جا سکتا ہے کہ اوکے لوگ ہیں اس نیچے، ہم یہاں سے شروع کریں گے ڈھونڈنا؟ وہ کس طرح ڈیسیجن ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایکوپمنٹس ہیں اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی ہو رہی ہوتی ہے. اور کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پر آپ نے دیکھا ایک کیوس تھا، اور جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تھے تو ایک جمع غفیر تھا اندر، جو لوکل لوگ بھی تھے اور کچھ جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز خود کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، بٹ دے ور ناٹ ٹرینڈ کہ اس طرح کے آپریشن میں کس طرح سے ریسپانس کرنا ہے. تو اس میں ہمیں کہیں کہیں یہ پرابلم آتی ہے کہ جب آپ لائف لوکیٹرز ہم یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے اس میں اسپیسیفک سینسرز ہیں، جس میں اکاسٹک سینسرز ہیں، اس میں سیسمک سینسرز ہیں. تو اس کی جو ایکچولی جو رزلٹ ہیں اس میں جو امپیکٹ آتا ہے اس شور کی وجہ سے، کیونکہ ہیوی مشینری بھی چل رہی تھی اور لوگ بھی بہت زیادہ تھے، وہ اسٹرکچر کے اوپر تھے لوگ، اب ان کی موومنٹ بھی تھی، اب یہ کیونکہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ موومنٹس بھی ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ بڑا چیلنج تھا اس ٹائم پہ کہ اس طرح کے جو ایکوپمنٹس ہیں ہمیں اس کے لیے ایک اسپیسیفک ایریا درکار ہوتی ہے جس میں ہم پراپرلی اس کو کارڈن آف کر کے اور اس آپریشن کو کنڈکٹ کریں، اور پراپرلی جو وہاں پر کوئی اگر لائف ڈیٹیکشن ہوتی ہے یا اچھا آپ نے لائف ڈیٹیکٹ کر لی،
اب آپ کیسے پہنچیں گے اس تک؟ جی یہ جو ہم مشین سے دیکھ رہے ہیں 4-wheeler ٹائپ, does this help or does some other thing help? کیا کیسے پہنچتے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ بیمز ہیں, اسٹرکچر ہے, لینٹر ہے, اس کو اٹھانا بھی, اور پھر کیئرفل رہنا کہ کوئی نیچے زندہ ہی ہو تو ہمارے ہلانے سے ہی نہ مر جائے کوئی. ایگزیکٹلی, کیونکہ پین کیک اسٹرکچرس میں جو میجر پرابلم ہوتی ہے وہ سیکنڈری کولیپس کا خدشہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم پھر ایئر بیگس یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ کیپیسٹی کے ایئر بیگس ہیں جس کو اسٹرکچر کو اچھا یہ یلو والے جو ہیں تاکہ ہم کیمرے میں دکھا سکیں, انفلیٹ ہو جاتے ہیں, یہ انفلیٹ ہو جاتے ہیں. اس کو ضرور زوم کریں کہ یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. تو آپ پھر اسپیس دے دیتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں, وینٹیلیشن کے لیے اسپیس بناتے ہیں, اور اگر ہمیں وہاں پر اگر کوئی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم ٹرائچ کر کے اور میڈیکل سپورٹ وہاں پر دینا شروع کرتے ہیں جب تک ہم اس وکٹم کو باہر ایکسٹریکیٹ نہ کریں. تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. عابد صاحب ایک سوال آ رہا ہے, جب ہمارے پاس بھی have all this sophisticated structure, why could we not save more people? دیکھیں اس اسٹرکچر میں میں نے جیسے آپ کو آف لائن بھی بتایا کہ جو موسٹلی ڈیڈ باڈیز یا لوگ تھے وہ لوور فلورس پہ تھے, کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہمیں پتا جی جو اس وقت جو ہم نے اس وقت انفارمیشن بھی یہ لی تھی, تو ہمیں جو لوگوں نے بتایا وہ یہی بتایا تھا کہ اس وقت پینک سچویشن تھی اور اس بلڈنگ میں لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ شاید بلڈنگ گرنے والی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اس وقت باہر نکل کے کچھ بھاگ رہے تھے اور کچھ لوگ اندر گئے سامان لینے کے لیے. اینڈ دس واز ون آف دا ریزن کہ موسٹلی ڈیڈ باڈیز جو تھی وہ فرسٹ فلور پہ وہاں سے ریکور ہوئیں. ٹاپ فلورس پہ بہت کم لوگ تھے جن کو آلریڈی وہاں سے شفٹ کر دیا گیا. اچھا ہمارے پاس ٹائم کم ہے, جلدی سے اس مشین کا پرپس بتا دیں. یہ جو گاڑی ٹائپ ہے, دس از یو ایس پینیٹریٹنگ ریڈار. اس کی ڈیمونسٹریشن دکھا دیں ذرا. اس کے اوپر آپ ڈسپلے کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ تھرو دا ویوز ہمیں بتاتا ہے. ہم اس کو رن کرتے ہیں کسی بھی سرفیس کے اوپر تو وہ ہمیں تھرو دا ویوز بتاتا ہے, ڈیٹیکٹ کر کے کہ یہاں سم تھنگ از دیئر. اگر کوئی ڈینجر چیز ہے, یہاں پہ کوئی یوٹیلیٹی ہے, اگر اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اگر کوئی ہیومن لائف ہے تو اس کو بھی تھرو دا ویوز جا کے ہمیں ڈسپلے پہ دکھا سکتا ہے کہ سم تھنگ از دیئر. تو یہ آپ اوپر یعنی ملبہ ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو, کیونکہ اتنا رف سرفیس تھا, ملبہ گرا ہوا تھا, تو یہاں اس کو ہم نے کم یوز کیا. ہم جو ساؤنڈ ڈیٹیکٹر ہے ہمارا, اس کو ہم نے یوز کیا کیونکہ ایک جو ہیومن ہے وہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک اس کا ساؤنڈ ویو کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, لیکن یہ 1 ہرٹز سے 3,000 ہرٹز تک ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. تو ہم نے موسٹلی اس کو یہی یوز کیا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا مزید اگر کوئی ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے ہمیں کوئی ایک انسان کوئی لائیو ہے تو اس کے لیے تھرو پھر ہم آپریشن شروع کر دیتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ٹولس. ہم کانکریٹ کو کاٹنا شروع کرتے ہیں تھرو اینگولر گرائنڈر ہے ہمارے پاس, ہیوی اکوپمنٹ, اس کے تھرو کاٹنا شروع کرتے ہیں ایک ٹرائنگولر شیپ میں. اس کے ساتھ پھر سریا آتا ہے, سریے کو ہم یہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے کمپلیٹ ٹولس کہلاتے ہیں, اس کو ہم سریے کو اس کی مدد سے کاٹتے ہیں. اچھا یہ کٹتا بھی ہے. اس کو ہم اوپن کرتے ہیں, اوپن کر کے پھر سریوں اس کے پھنسا کے کسی بھی ڈایا کا سریا ہو وہ ایزیلی اس سے کٹ آف ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہم نے اس دفعہ کی تھی جو ویری فرسٹ ٹائم کہ ہم نے جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے ایک سائٹ ڈکلیئر کر دی تھی جہاں پر ہم نے انسیڈنٹ کمانڈ پکٹ لگا دی تھی, جہاں پر پورے اس کے اسٹیٹس آ رہے تھے. تو جتنے بھی لوگ آ رہے تھے انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ کیا ہم نے اپنی ایکسپرٹیز یوٹیلائز کی ہیں, کتنا اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے, کیا وہیکلز ہیں, کتنا ہیومن ریسورس وہاں پر لگا ہوا ہے, اور کتنا اس کا امپیکٹ یا ہم لوگ وہاں پر کیلکولیٹ کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں اکاؤنٹیبلٹی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ سب لوگ آپ لوگ خود وٹنس کریں کہ اس وقت جو وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے تو اس میں ایز سچ جو کیونکہ باہر سے لوگ دیکھ کر شاید یہ لگتا ہے کہ شاید ڈیلے ہو رہی ہے یا کسی وقت ہیوی مشینری کو روکا جا رہا ہے. ابھی ملک میں سانحہ سوات ہوا ہی تھا جی, اور اس میں ہم نے ریسکیو اداروں کی غفلت دیکھی تھی. اس کو دیکھ کے بھی لوگ ذرا زیادہ کوشش تھے, اور اس واقعے میں ظاہر ہے ریسکیو کے کام پہ کسی نے کوئی تنقید نہیں کی. جتنا ہو سکتا تھا آپ لوگوں نے بڑی ہی ہمت سے کام کیا, اپنے 53-54 گھنٹے مسلسل کام کیا, اور جتنی بھی انسانی جانیں بچ سکتی تھیں ان کو بچایا گیا. ایک اور ہمیں سب ایک سیکنڈ میں کیونکہ میکسیمم اس وقت آپ کو میں بھی بتا دوں کیونکہ جو ڈپارٹمنٹ ہمارا ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ سے کنٹینیوشن سپورٹ تھی. ہمارے منسٹر فار ریہیبلیٹیشن ہے مخدوم محبوب زماں, وہ ہمارے سب منٹ ٹو منٹ ہم ان کو رپورٹ دے رہے تھے. تو یہ ایک پورا ٹوٹل جو کمبائن آپریشن تھا اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہم لوگ پورا اسٹیٹ شیئر کرتے ساتھ جا رہے تھے. تو اس میں جو سپورٹ ملی ہے سارے اداروں کی, تو ایک جو انٹیگریٹڈ سپورٹ وہاں پر دیکھی گئی جس کی وجہ سے یہ آپریشن 53 آورز میں کنکلوڈ کر سکے. ہر کسی کا ساتھ کام کرنا. ڈاکٹر عابد جلال بہت شکریہ, سعد بھٹو, حسن بہت شکریہ, سعد آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب, اور سارے جو ساتھ آئے بہت شکریہ آپ کا. And they made us understand actually how it's all done. We're going to see you tomorrow, inshallah.